मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अब मैं जिस हस्ती का तारुफ़ आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। हम शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर तक़ी आबदी साहब के कि उन्होंने अपनी बेपनाह मसरूफ़ियात में से वक़्त निकाला। डॉक्टर तक़ी आबदी साहब एक हमजहत शख्सियत के मालिक हैं। बाय प्रोफ़ेशन आप डॉक्टर हैं। आपने तिब की आला तालीम हैदराबाद, इंडिया, बरतानिया, अमेरिका और कनाडा से हासिल की। लेकिन आपकी वजह शोहरत आपका वो काम है जो आपने इल्म व अदब के मैदान में किया है। अब तक तकरीबन 63 किताबें उर्दू क्लासिकल शायरी और अदब पर लिख चुके हैं। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी, लखनऊ में आप विजिटिंग प्रोफेसर हैं। आपने मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा दबीर, मीर अनीस, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ और दीगर शोराए कराम के कलाम पर मुतअद्दिद किताबें लिखी हैं। आपको मुख्तलिफ़ ममालिक और मुख्तलिफ़ इदारों से बेशुमार अवार्ड्स मिल चुके हैं। आप अक्सर अपना तारुफ़ सेहत के तबीब, उर्दू के वकील और अदब के मरीज़ के तौर पर कराते हैं। ये इनकी आजिज़ी और इनकिसारी और आला ज़रफ़ी है, वरना वो हमारे लिए अदब के खादिम, अदब के हकीम, नफ्स शनास, अदब के मुर्शिद या गुरु हैं। आप एक शफ़ीक उस्ताद की हैसियत रखते हैं जो उस दौर में हमारी फ़िक्री, अदबी, इल्मी प्यास को बुझाने में मसरूफ़ अमल हैं। डॉक्टर तक़ी आबदी साहब आमतौर पर अदीब, मुहक़्क़िक़ और शायर की हैसियत से पहचाने जाते हैं, लेकिन हमारा जो उनसे ताल्लुक़ कायम हुआ उसकी बुनियादी वजह तसव्वुफ़ है। जिन लोगों ने डॉक्टर साहब को सुना है, पढ़ा है, वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि डॉक्टर साहब का तसव्वुफ़ पर बहुत वसी मुताला और गहरी नज़र है। इनकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में तो वैसे बहुत किताबें हैं, लेकिन सिर्फ तसव्वुफ़ के मौज़ू पर ही 150 से ज़ायद किताबें हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि उनको तसव्वुफ़ से कितना लगाव है। मैं आपके और डॉक्टर साहब के दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं होगा। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब को दावत दूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने कैमरे ऑन किए हुए हैं, वो ऑफ़ कर लें और कोशिश करें कि इस लेक्चर को पूरी तवज्जो से सुनें। लेक्चर के बाद सवाल और जवाब के लिए भी वक्त दिया जाएगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में लिख लें या हैंड रेस करके अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। अगर वो इस मौजू से मुतालिक हुआ तो यकीनन ज़्यादा बेहतर है। तो मैं मुल्तमिस हूँ डॉक्टर तक़ी आबदी साहब से कि वो रुबाइयात हुज़ूर क़लंदर बाबा औलिया और सैर व सलूक के मौजू पर अपने ख़यालात से हमें मुस्तफ़ीज़ करें। डॉक्टर तक़ी आबदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन, बखुसूस अभी आपने देखा कि कितनी गुफ्तगू बेहतरीन सुल्तान साहब ने की है। मैं ममनून हूँ। और आइए हम सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं कि इस किस्म के जो तौसीर लेक्चर और गुफ्तगू होती है, ये आज के 21वीं सदी और ग्लोबल विलेज में बहुत अहमियत की हामिल है। आज का ये पुराशोभ दौर, आज का ये माहौल जहां पर इंसान अपनी कमंदे, अपने फंदे कहकशां पर डाल रहा है, लेकिन इंसानियत के लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, मारिफती लिहाज से बहुत गिरता जा रहा है। तो ऐसे पुराशोभ दौर में, ऐसे ग्लोबल विलेज में ये गुफ्तगू जो कलंदर बाबा औलिया से मंसूब है, ये तसव्वुफ की गुफ्तगू, ये अदबी चाशनी रुबाइयात की गुफ्तगू, ये उनकी तालीमात की गुफ्तगू आज के जख्म पर मरहम का काम करेगी। आप देख रहे हैं कि हम जिस हिस्से में दुनिया के रह रहे हैं, ये अपने आप को सिविलाइज्ड और बड़ा मुतमद्दिन मुल्क कहता है, लेकिन यहाँ पर इंसान हैवान से भी बदतर होता जा रहा है।
आज जिस दीन से और मजहब से हमारा ताल्लुक है उसको दहशतगर्दों का मजहब और दहशतगर्दों की आईननामा बनाया गया है। तो अगर हम आज की दुनिया की अदालत में ये बताने की कोशिश करें कि दीन इस्लाम एक अमन, मोहब्बत, शांति, अखुवत, इंसानी मसावत का मजहब है, तो हमको हमारे औलियाओं की तालीमात से सिर्फ इस्तेफादा करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। तो अर्ज ये कर रहा था कि इस तबकाती दौर में हम जो काम कर रहे हैं, आज मैं कलंदर बाबा औलिया की रुबाइयात पर गुफ्तगू करूंगा, उनकी शख्सियत पर गुफ्तगू करूंगा। तो हमारी गुफ्तगू चंद मरहलों में होगी। ये जो एक आम बेचैनी और गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है कि तसव्वुफ को इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कुरान मजीद में कोई तस्करा नहीं है, हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि हुजूर अकरम के जमाने से ही अहले सफा मौजूद थे और यह सिलसिला आगे बढ़ता रहा। देखिए, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं कि हाजी जब हज को जाता है तो अपने जिस्म से काबे का तवाफ करता है, लेकिन एक सूफी, एक आरिफ अपने दिल से अर्श के गिर्द तवाफ करता है और हिजाब अजमत के गिर्द तवाफ करता है ताकि उसको रब काबा की रोयत हासिल हो। तो मानी ये है कि जब आप काबे के पास जाकर कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं आ गया हूं मालिक, तो एक रब्त अब्द और माबूद के दरमियान कायम होता है, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था, मियाने काबाओ मां रमजस, मियाने काबाओ बैतुल हराम रमजस के जिब्रील अमीरा हम खबर नीस। एक रब्त जो अब्द और माबूद के दरमियान कायम होता है, हजरत जिब्रील जो रईस मलक हैं, जो वही लाए हैं, उनको भी खबर नहीं। तो क्या कह रहे हैं? वही कलंदर इकबाल भी वही गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये कलंदरी क्या है? ये बंदे को अल्लाह से डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन होता है उसका नाम है। इसी वजह से जो हमारे सूफिया हैं उनकी जिंदगी देखिए। मैं आऊंगा अपने मौजू पर, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तसव्वुफ को इशारों और अशार में पेश करने की कोशिश कर रहा हूं कि तसव्वुफ ना साइंस है, ना फलसफा है, ना मंतिक है, बल्कि तसव्वुफ एक राह अमल है जिसमें नफ्से अम्मारा की शिकस्त और नफ्से पाकीज़ा की पीरोजी की कोशिश की गई। वही चीज जिसको ज़ौक़ दहलवी ने कहा, नहंगो अजदहा वो शेर नर मारा तो क्या मारा,
اگر تُونے شیر کو مارا ہے، اگر تُونے ویل کو مارا ہے، اگر تُونے اژدہا کو مارا ہے، نہنگو اژدہا و شیر و نر مارا تو کیا مارا؟ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. بڑے آپ کے جو ہے آصف کو، بہت بڑے آپ کے موذی کو مارتا ہے تو، جب نفس امارہ کو مارتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی تصوف سے دین تعلیمات کیا ہیں قلندر بابا اولیاء کے، کہ دین انسان کی روح میں بس جائے اور عبد اور معبود کا رشتہ برقرار ہو جائے. چنانچہ اس کی مدد سے شریعت اور طریقت کے ذریعے آپ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے، اور حقیقت تک جانے کے راستے ہیں. یعنی شریعت کیا ہے؟ شریعت قانون الہی کی پیروی ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کو جاؤ، زکوٰۃ دو. اور طریقت کیا ہے؟ طریقت بجز خدمت خلق نیست. آپ دیکھ رہے ہیں، قربت الہی کا نام طریقت ہے، اللہ کے نزدیک ہو جانا. وہ تو ہے ہمارے نزدیک، ہمارے رگ سے نزدیک ہے. طریقت بجز خدمت خلق نیست، یعنی جب تک کہ آپ بندوں کی خدمت نہیں کریں گے آپ کو طریقت حاصل نہیں ہوتی. بتسبیح و سجادہ و دلق نیست، یہ جو ہے نمازیں پڑھتے چلے جائیے، جانمازوں پر مسلسل رہتے جائیے، سجدے کرتے چلے جائیے، یہ طریقت نہیں ہے. دل بس، اسی لیے مولانا رومی نے کہا تھا، دل بدستارت کے حج اکبر اس، دلوں کو جیت لو، یہی تو حج اکبر ہے. دل بدستارت کے حج اکبر اس، از ہزاروں کعبہ یک دل بہتر اس. ہزاروں کعبے کے طواف سے ایک دل کا طواف اہمیت رکھتا ہے. یہ ہے تعلیمات تصوف، یہ ہے تعلیمات جو قلندر بابا اولیاء نے پیش کی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ بلند شہر میں پیدا ہوئے 1898 میں، 1898 میں 80 سال گزار کر بابا اولیاء 1979 میں کراچی میں دفن ہوئے. اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانخواہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فخر خانخواہی ہے فقط اندوہ و دلگیری. جب وہ آئے ہیں، ان کی زندگی دیکھیے، یہ 80 سال کی زندگی، 8-9 سال اپنے نانا تاج الدین ناگپوری سے سیر و سلوک کے، عرفان و روحانیت کے درس حاصل کر کر بلند شہر میں مدرسہ تمام کر کر علی گڑھ جوائن کرتے ہیں. صرف کمروں میں بیٹھ کر گوشہ نشینی نہیں کرتے، پریکٹیکل لائف میں آ جاتے. وہی چیز جو اقبال نے کہی تھی. قرآن مجید کی آیت ہے کہ انسان کچھ نہیں سوائے کوشش اور صحیح کے، پریکٹیکل راہ عمل بتا رہے ہیں. علی گڑھ جوائن کرتے ہیں، علی گڑھ سے فارغ التحصیل ہو کر دہلی آتے ہیں، دہلی میں ایز اے جرنلسٹ کام کرتے ہیں. یعنی دنیا کے تمام چیز نبھا رہے ہیں. اور جب پاکستان بنتا ہے، تقسیم ہند، تو پاکستان آتے ہیں، کراچی میں مقیم ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی لقمہ حلال حاصل کرنے کے لیے الیکٹرانک اپلائنسز کی دکان لگاتے ہیں. ادھر ڈان وغیرہ میں سب ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. لیکن خانقاہ بھی آپ جانتے ہیں عظیمیہ کے نام سے، اور ہاتھ میں قلم ہے، کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، کیونکہ شاعر ہیں، سید ہیں، سید محمد
عظیم. کبھی لوح و قلم کتاب لکھتے ہیں، کبھی علم و عرفان کتاب لکھتے ہیں، کبھی تذکرہ تاج ناگپوری لکھتے ہیں، کبھی ڈائجسٹ مسلسل نکالتے ہیں روحانیت کا، عظیمیہ ڈائجسٹ، روحانیت کا ڈائجسٹ نکالتے ہیں. اور آج جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ رباعیات جو ان کی زندگی میں پرنٹ نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا وصال تو 40 سال 42 سال پہلے ہو چکا، لیکن یہ رباعیات 25 سال پہلے. میں ادیب کی حیثیت سے، شاعر کی حیثیت سے جتنا کام رباعیات میں نے کیا ہے، بہت کم لوگوں نے، آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے میر انیس کی رباعیات پر کتاب لکھی، میں نے مرزا دبیر کی رباعیات پر کتاب لکھی، میں نے تاشق لکھنوی کی رباعیات پر کتاب لکھی، میں نے رشید لکھنوی کی رباعیات پر کتاب لکھی. یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ میرا حرف معتبر ہے، اردو رباعیات پر میری نظر ہے. تو 19ویں صدی میں ہمارے پاس اگر دیکھیں تو تصوف کے شعراء نے، مرثیہ نگاروں نے ہمیشہ رباعیات سے انسانوں کی اخلاقی اور تہذیبی تہذیب اور معرفت کو ان کے روح میں بھر دیا. اگر آپ دیکھیں، لوگوں کو نہیں معلوم، خواجہ میر درد جو صوفی تھے، 400 سے زیادہ رباعیات انہوں نے فارسی میں لکھی ہیں. آپ 19ویں صدی کے شعراء غالب کو دیکھ لیجئے، 131 رباعیات فارسی میں ہیں، 16 رباعیات صرف اردو میں ملیں گی. مرزا دبیر کے پاس 1300 رباعیات، انیس کے پاس 600 رباعیات، غمگین جو صوفی تھے 1800 رباعیات. لیکن جب 20ویں صدی میں ہم آئے ہیں تو رباعیات کے نمبر آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی جوش کے پاس، صادقین کے پاس، بابا مغموم کے پاس، امجد حیدرآبادی کے پاس. اور یہ سب اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں بابا اولیاء کے پاس. لیکن جتنی خوبصورت رباعیات اردو میں قلندر بابا اولیاء نے کہی ہیں، جس پر میں گفتگو کروں گا، یہ میں تمہیداً گفتگو کر رہا ہوں، کسی اور شاعر نے نہیں کی. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس طرف ہم روتے ہیں کہ اردو کو زوال ہو رہا ہے، لیکن ہم حقدار کو حق نہیں دیتے. جب اتنی عمدہ رباعیات ہیں تو کیوں یہ زبان زد عام نہیں ہوئی؟ 20ویں صدی میں دو عظیم شعراء جنہوں نے تصوف پر زبردست رباعیات کہیں اردو میں، ایک امجد حیدرآبادی اور دوسرے قلندر بابا اولیاء. امجد حیدرآبادی سے ہم واقف ہیں. دیکھیے، دلوں کو جوڑنا اس زمانے کی ضرورت ہو گئی ہے. یہ جو ہمارے گفتگو ہو رہی ہے، یہ لیکچر جو ہیں، یہ عبادت کا درجہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ گمراہی، اگنورنس اور پروپیگنڈا جو ہے چل رہا ہے. یہاں تک کہ اتنی جرت بڑھ گئی ہے کہ لوگ تصوف کو کفر کہتے ہیں. یہ تو ہماری بدبختی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ اللہ اس شخص کو پسند کرتا ہے جس کی سخاوت دریا جیسی. دریا کیا کرتا ہے؟ دریا جب بہتا ہے تو وہ کسی کی زمین ہو، وہ عیسائی کی زمین ہو، وہ مسلمان کی زمین ہو، وہ کسی گبر یا آتش پرست کی زمین ہو، سب کو سیراب کرتا ہے. جس کی سخاوت دریا جیسی، جس کی تواضع زمین جیسی،
زمین کا دل دیکھیے، جو بیج آپ بو دیں درخت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ زمین ہر ایک کے گھر کو اپنی بنیاد عطا کرتی ہے، اور جس کی شفقت آفتاب جیسی، دھوپ جب نکلتی ہے، روشنی سورج کی، گرمی سورج کی، کسی کے ہر ایک کے صحن میں، ہر ایک کی چھت پر، ہر ایک کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ مولانا روم نے کہا تھا، باز آ آنچ ہستی باز آ، میری طرف آ جا، میری طرف آ جا، تو جو کچھ بھی ہے میری طرف آ جا۔ تو گبر آتش پرستو بت پرستو بازا، تو اگر گبر ہے، مشرک ہے، تو اگر آتش پرست ہے، تو اگر بت پرست ہے، میری طرف پلٹ کے آ جا۔ یہ درگاہ ماں درگاہ نومید نیس، ہماری درگاہ نومیدوں کی درگاہ نہیں ہے۔ 100 بار گر توبہ شکستی بازا، تو نے 100 بار بھی اگر توبہ کو توڑا ہے تو آ جا یہاں پر، پھر بھی تجھ کو معاف کیا جائے گا۔ یہی تعلیمات ہم کو 190 کے قریب جو رباعیات بابا قلندر کی ہیں ملیں گی، لیکن میں آج ایک بالکل نیا موضوع بتانے کی کوشش کر رہا ہوں ان کی ربائی میں، اس لیے یہ تمہید باندھ رہا ہوں۔ صوفیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ ایک جگہ پہنچتے تو ان کو ترک دنیا نہیں بلکہ ترک لذات کی انہیں قیچی دی جاتی۔ جب قیچی پیش کی گئی خواجہ صاحب کو تو خواجہ نے کہا، مجھے قیچی مت دو، میں یہاں کاٹنے کے لیے، جدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں دلوں کو ملانے کے لیے آیا ہوں، مجھے سوئی اور دھاگا دو تاکہ میں ملا سکوں۔ تو آپ نے دیکھا، مباش در پہ آذر کے ہرچے خواہی کن، وہی حافظ جو تصوف کا شاعر ہے کہہ رہا ہے، دلوں کو، لوگوں کو مت دکھاؤ، اس کے علاوہ جو چاہے کرو، کیونکہ تصوف کی شریعت میں دل دکھانے کے علاوہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ اس کے ہی پیرو ہمارے بابا اولیاء ہیں۔ آتش لکھنوی بھی صوفی شاعر تھے۔ بت خانہ توڑ ڈالیے، مسجد کو ڈھائیے، دل کو نہ توڑیے، یہ خدا کا مقام ہے۔ یہ تعلیمات ہیں۔ تو آج ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں، جس میں انسان سازی ہے، سب سے بڑا کام تصوف کا انسان سازی ہے، اپنے آپ کو ریفائنڈ کرنا ہے، اپنے آپ میں احساس سے۔ تو وہ احساس کیسا فانی ہوتا ہے؟ جب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس دنیا میں عارضی ہیں، یعنی صوفی کی تعلیم یہ ہے کہ فنا فی ذات، ہم اپنی ذات میں فنا ہو جائیں تاکہ ذات اللہ میں ہمیشہ کے لیے بقا بن جائیں۔ فنا فی شیخ سے فنا فی الرسول، اور فنا فی الرسول سے فنا فی اللہ، یہ راستہ ہے تصوف کا۔ آپ نے دیکھا کہ اس دنیا میں، یہ دنیا کیا ہے، اس کو تقریباً 30 سے 35 رباعیات میں قلندر بابا اولیاء نے بیان کیا ہے۔ یہ عمدہ شاعر ہیں، میں ان کی تعلیمات پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، وہ تو لوگ دوسرے کریں گے جو ایکسپرٹ ہیں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنا خلیفہ بنایا، انہوں نے وہ حضرت شمس الدین عظیمی، وہ تعلیمات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ میں تو ایک ادیب کی حیثیت سے ان کی رباعیات کا جائزہ لے رہا ہوں۔ انہوں نے عظیمیہ ٹرسٹ بھی قائم کیا۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی تعلیمات کا مرکز عشق ہے۔
آخر میں ہم رباعیات پیش کریں گے، لیکن پہلے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تصوف کا جو مرکز ہے، جو محور ہے، جو مبدا ہے، جو مصدر ہے، یہ سب عشق ہے، عین شین قاف۔ جو صوفی شعرا گزرے ہیں، جیسے عطار کہتا ہے عین شین و قاف را اندر کتب تفسیر نیس، یعنی عشق کی تفسیر نہیں کی جا سکتی، عشق کیا ہے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی محبت اور عشق کی گفتگو، وہ عشق حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کو دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو دور رکھنا پڑتا ہے۔ قلندر بابا اولیاء کی ربائی سنیے، بے ثباتی اور بے ارزش دنیا کا، کہ جب آپ کی زندگی میں دنیا کی حیثیت نہ رہے تو دنیا سے لگاؤ بھی کم ہو جاتا ہے۔ بابا اولیاء کہتے ہیں دنیا طلسمات ہے ساری دنیا۔ طلسمات کس کو کہتے ہیں؟ یہ کرشمے سازی، یہ شعبدہ بازی، these all different outlooks، deceptive outlooks، جس میں کوئی حقیقت نہیں، طلسمات ہے، کرشمے سازی ہے، جادوگری ہے۔ دنیا طلسمات ہے ساری دنیا، کیا کہیے کہ ہے کیا یہ ہماری دنیا؟ یہ دنیا کیا ہے، کیا کہیں؟ انگریزی میں ایک پراؤڈ ملتا ہے، ورلڈ از ناٹ فیئر۔ اردو میں اور دوسرے میں کہتے ہیں دنیا دنی، یعنی گری ہوئی چیز۔ مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق، مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا۔ بہت چار مصروں میں بابا اولیاء نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ یہ جو ربائی ہے، ربائی عام شاعر نہیں کہہ سکتا۔ ربائی اردو ادب میں ہو، ربائی فارسی کی ایجاد ہے۔ تو یہ جو چار مصرے ہوتے ہیں صرف ایک ہی بحر میں کہے جا سکتے ہیں، جس کو بحر حزج کہتے ہیں، اور اس کے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اخرب ایک اخرام۔ تو 24 اوزان میں یہ کہی جاتی ہے۔ ہم خوش نصیب یہاں پر اس میں بھی ہیں کہ اس وقت نارتھ امریکہ میں ربائی گو ایک عظیم شاعر مامون احمد بھی موجود ہیں، جنہوں نے ہزاروں سے رباعیات کہی ہیں مختلف۔ ربائی صرف تصوف پہ نہیں کہی جاتی، ہمارے پاس تصوف پر ربائی کہنے والے بہت محدود شاعر ہیں، اگرچہ کہ وہ سنائی ہوں، کہ گنجوی ہوں، کہ عطار نیشا پوری ہوں، کہ مولانا روم ہوں، کہ سعدی ہوں، کہ حافظ ہوں، اور اردو میں وہ درد ہوں کہ غمگین ہوں، کہ انیس اور دبیر ہوں، کہ امجد حیدرآبادی سے بابا قلندر تک، قلندر بابا اولیاء تک۔ آپ دیکھتے ہیں رباعیات لکھی گئیں سماجی حالات پر، رباعیات لکھی گئیں عشقیہ حالات پر، رباعیات لکھی گئیں ہر موضوع پر ہمارے پاس رباعیات ملتی ہیں، لیکن تصوف کی رباعیات کا ایک رنگ الگ ہے۔ مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق۔ آج کی ہماری گفتگو پوری اولیاء پر جو ہوگی، صرف اسی مٹی، اور جو غالب نے ایک شعر کہا تھا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، جب کبھی بھی اللہ کی اس حکمت اور اللہ کی اولیت کی گفتگو ہوگی، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ جب تک کہ ہم سراہی کا ذکر نہ کریں، ساغر کا ذکر نہ کریں، اس میں شراب طہورہ کا ذکر نہ کریں۔ جو یہاں پر شراب ارغوانی ہے،
جو حرام ہے اور وہ شراب طہورہ ہے. میں نے کبھی ایک شعر کہا تھا، پی لے اسے کہ اس کا نہ پینا حرام ہے. ایک شراب وہ ہے جس کا پینا حرام ہے، ایک شراب وہ ہے جس کا نہ پینا حرام ہے. وہ شراب طہورہ ہے، وہ شراب معرفت ہے، وہ شراب عشق الہی ہے، وہ شرابی ہے جس میں فنا حاصل ہو کر بقا ملتی ہے. وہ شراب ہے جس میں فنا فی رسول کی کیفیت ہے. وہ شراب ہے جس میں نشہ عشق الہی ہے. آج ہم اس پر بات کریں گے. 60 سے زیادہ رباعیات آپ جانتے ہیں بابا اولیاء کی اس موضوع پر ہیں. میری نظر میں اردو کا کوئی شاعر ایسا نہیں گزرا جس نے اس موضوع پر بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر پر 60 رباعیات لکھی ہوں. میری نظر میں اردو فارسی میں ہے، اردو میں نہیں ہے. تو یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو ٹنل ویژن میں اتنا محدود کر لیا ہے کہ ہم کوئی دوسری چیز دیکھ ہی نہیں سکتے. تو عرض یہ کر رہا ہوں، مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق، مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا. یعنی اولیاء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو مٹی سے بنایا گیا ہے. تو بچہ کیا کرتا ہے؟ مٹی کا کھلونا جو ہوتا ہے اس سے بچہ کھیلتا ہے کچھ دیر، اس کے بعد وہ جب پھینک دیا جاتا ہے تو پھر وہ مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ پوری کائنات بھی جو اتنی آپ کو رنگین نظر آ رہی ہے، یہ بھی ایک دن مسمار ہو جائے گی. یاد ہے غالب کا مصرع، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہا ہو گئیں، خوبصورت چہرہ خوبصورت حسینائیں جب زمین دوز ہو جائیں گی تو پھر وہ خاک ہی خاک ہو جائیں گی. دنیا طلسمات ہے ساری دنیا، کیا کہیے کہ ہے کیا یہ ہماری دنیا. مٹی کا کھلونا ہے ہماری تخلیق، ہمارا وجود ایک مٹی کا کھلونا ہے، مٹی کا کھلونا ہے یہ ساری دنیا. تو آپ نے دیکھا ایک بہت مشہور زبان زد عام فارسی کی ربائی ہے جو لوگ 50 کتابوں میں لکھے ہیں، وہ سناتا ہوں پہلے، اس کے بعد بابا کی آپ کو ربائی سناتا ہوں. برسنگ زدم دوش صبوئی کاشی، میں نے کل رات پتھر پر جو چینی کا کٹورا تھا جس میں شراب پی جاتی ہے پھوڑ دیا مار کر. برسنگ زدم دوش صبوئی کاشی، کل رات میں نے ساغر کو جو چینی سے بنا تھا پتھر پر مار کر توڑ دیا. سرمست شدم چوں کردمی اوباشی، یہ اوباشی اس وجہ سے کر دیا میں نے کہ میں نشے میں لطف تھا، میں نشے میں تھا. بامن بزبان حال می گفت سبو، اس ٹوٹے ہوئے پیالے نے مجھ سے اپنی زبان میں کہا، میں تو بدم تو نیس چومن باشی، تو نے مجھے توڑ دیا، میں تیری طرح تھا اور آئندہ تو بھی میری طرح سے ہوگا. کیا کہہ رہا ہے خیام؟ خیام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مٹی کا پیالہ ہے، یہ مٹی کا پیالہ مٹی سے بنا ہے، اور یہ جو مٹی آئی ہے یہ کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کا جسم جو خاک اور مٹی بنا، اس مٹی سے پیالہ تیار ہوا، اور پیالے میں ہم نے شراب بھر کے پی، اور جب یہ توڑ کر ایک شرابی چلا گیا تو وہ اس پیالے نے کہا کل تو بھی، یعنی میں کبھی انسان تھا، خاک ہوا، خاک سے ساغر بنا،
اور ساغر کو تو نے توڑ دیا، کل تو بھی خاک ہوگا اور تیری خاک سے بھی ساغر بنے گا۔ اسی کو مولانا روم نے کہا تھا، خود کوزہ گر خود کوزہ گو، خود رندے سبو کش۔ انسان خود کوزہ ہے، انسان خود کوزہ بناتا ہے، انسان خود کوزے کی مٹی ہے، انسان خود کوزے میں شراب پیتا ہے، خود برسر ہاں کوزہ خریدار برآمد با شکست و رواں شد۔ وہ خود کوزے کو خریدتا ہے، اس میں پیتا ہے اور اس کو توڑ کے چلا جاتا ہے۔ آئیے دو آپ کو فارسی کی میں نے رباعیات سنائی، اب دو رباعیات بابا کی سنیے اور بتائیے انصاف سے کیوں ہم ان رباعیوں سے واقف نہیں، کیوں ہماری کتابوں میں ان رباعیوں کا ذکر نہیں، کیوں ہم کو آپ کے یہ حسن یوسف کو بازار مصر میں ہم نے پیش نہیں کیا۔ ہم اس طرف تو روتے ہیں کہ اردو کا زوال ہو رہا ہے، اور اس طرف آپ کے جو ہے انصاف نہیں کرتے کہ ایسی رباعیات کو کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا بہت زیادہ آپ کے رباعی پر کام ہے۔ یہ مٹی، یہ کوزہ ہے، یہ کوزہ گر ہے۔ بابا اولیاء کی رباعی پڑھ رہا ہوں۔ یہ مٹی، یہ کوزہ ہے، یہ کوزہ گر ہے، یہ مٹی ہزار شکل کا محور ہے، یہ مٹی ہی انگور ہے اور میں خانہ، یہ مٹی ہی ساقے کا رخ انور ہے۔ یہ جو خوبصورت چہرے دیکھ رہے ہیں، یہ وہی مٹی ہے، یہ وہی مٹی ہے جس سے ساغر بنایا جا رہا ہے۔ مٹی میں ہے دفن آدمی مٹی کا، دوسری رباعی، مٹی میں ہے دفن آدمی مٹی کا، پتلا ہے وہ ایک پیالہ بھری مٹی کا۔ یہ جو آپ خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ بناؤ سنگار دیکھ رہے ہیں، یہ ایک پیالہ ہے مٹی کا۔ میں خوار پیئیں گے جس پیالے میں شراب، جو کل شراب پی جائے گی جس پیالے میں، وہ پیالہ بنے گا کل اسی مٹی کا۔ ہے کوئی اس سے بہتر رباعی کہنے والا؟ تو ہم فارسی کی رباعی پڑھ رہے ہیں جبکہ لوگ فارسی جانتے نہیں، ہم کو آپ کے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے۔ اور یہاں پر بابا کی رباعی ہے، مٹی میں ہے دفن آدمی مٹی کا، پتلا ہے وہ ایک پیالہ بھری مٹی کا، میں خوار پیئیں گے جس میں پیالے میں شراب، وہ پیالہ بنے گا کل اسی مٹی کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہا ہو گئیں۔ غالب کا یہ مصرع زبان زد عام ہے۔ کیا کہتے ہیں اولیاء؟ ماتھے پہ آیا تھی روشنی کی محراب، رخسار و لب جن کے تھے گوہر نایاب۔ حسن کی تعریف کر رہے ہیں، جن کے رخسار اور لب گوہر نایاب کی طرح سے تھے، جن کی پیشانی آپ کے جو ہے محراب کی روشنی کی طرح سے چمکتی تھی۔ مٹی نے انہیں بدل دیا مٹی میں، کتنے ہوئے دفن آفتاب و مہتاب۔ کیا عمدہ رباعی ہے، سادے الفاظ میں، شیرین بیان میں، نرم لہجے میں، عامی اور عالم جس کو سمجھ سکیں، فلسفے کی گہرائی اور گہرائی کو لیے ہوئے۔ یہی تو بڑی شاعری ہے۔ میں اردو کے وکیل کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ ایسی خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہا ہو گئی۔ غالب نے ایک مصرے میں کہا، بابا اولیاء نے بتا دیا کہ رخسار و لب جن کے تھے گوہر نایاب، مٹی نے انہیں بدل دیا مٹی میں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھ، تو اس دنیا میں جو آیا ہے ایک عارضی زندگی لے کر آیا ہے، یہاں پر خدمت کر، کام کر، عشق پیدا کر، اللہ کے نزدیک ہو جا اور گزر جا، اس وجہ سے کہ تو مٹی کا کھلونا ہے، کل مٹی میں مل جائے گا۔ کیوں ہمارے بہت سے مذہبوں نے کہا کہ قبرستانوں میں جاؤ تاکہ عبرت ہو، تاکہ معلوم ہو کہ یہ دولت کیوں جمع کی جا رہی ہے، بے سود ہے۔ سکندر جب گیا تو دونوں ہاتھ اس کے آپ کے باہر تھے۔ یہ بات مگر بھول گیا ہے ساغر، بابا اولیاء، یہ بات مگر بھول گیا ہے ساغر،
इंसान की मिट्टी से बना है सागर, 100 बार बना है बन के टूटा है अजीम, कितनी ही शिकस्तों की सदा है सागर। अगर तुम एक कटोरे के टूटने से सबक लेना चाहते हो तो जान लो कि ये इंसान जो मिट्टी बन गया है, जो फना हो गया है। देखिए इस पूरी दुनिया में 7 बिलियन अफराद है। 7 बिलियन अफराद जो है अल्लाह पर भी मुत्तफिक नहीं है। बाज अल्लाह को मानते हैं, बाज नहीं मानते, बाज एथिस्ट है, बाज आपके क्या कहते हैं, किसी चीज पर 7 मिलियन लोग नहीं जमा होते, लेकिन एक चीज पर जमा होते हैं और उसका नाम है मौत। आज तक कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जिसने ये कहा है कि मैं मौत को नहीं मानता, मगर वो मौत को डिनाइल में रखते हैं, मौत को सोचने से घबराते हैं। अगर मौत को सोचने से ना घबराएं तो ये प्रेसिडेंट इलेक्शन जो हुआ, ये एक हर शख्स जो अपनी आखिरी उम्र में भी है किस तरीके से आपके उस मनसब को हासिल करना चाहता है। इंसान मरने के एक दिन पहले तक पूरी कोशिश इस तरह से करता है कि सामान 100 बरस का है, कल की खबर नहीं। सूफिया ये बताते हैं जिंदगी आर्जी है, दुनिया से दूर रहो, खिदमत कर कर चले जाओ। ये बात मगर भूल गया है सागर, इंसान की मिट्टी से बना है सागर, 100 बार बना बन के टूटा है अजीम, कितनी ही शिकस्तों की सदा है सागर। आप देख रहे हैं, गुफ्तगू कर रहा हूं, ये बता रहा हूं कि सादे मिसरों में, नर्म अल्फाजों में किस कदर खूबसूरत गुफ्तगू की जा रही है। मीर तकी मीर ने कहा था, यही जिक्र कहा था, मसहल इसे जानो, मसहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दों से इंसान निकलते हैं। 100 गर्दिशें होती हैं फलक की तो मिट्टी के पर्दों से, मिट्टी के पर्दों से उस वक्त इंसान का वजूद होता है। आपने देखा कि हर चंद हो मुशाहिदे हक की गुफ्तगू बनती नहीं है बादो सागर कहे बगैर। उर्दू अदब में 60 से ज्यादा रुबाइयात, मुझे नहीं मालूम कितनी रुबाइयात बाबा औलिया की गुम हो गई हैं, क्योंकि उनके इंतकाल के तकरीबन 15 साल बाद शाया हुई हैं। ये जो कहते हैं हमारी जो दुनिया है, इसका ना अव्वल मालूम है ये कैसे आई, और आखिर नहीं मालूम कि क्या होगा। अव्वल आखिरी ई किताब उफ्तादास, पुरानी किताबें आप जब लेते हैं तो आप देखते हैं 2-3 वरक पहले के निकल रहे हैं, 3-4 वरक आपके आखिरी नहीं रहते। बाबा औलिया कहते हैं, मालूम नहीं कहां से आना है मेरा, मालूम नहीं कहां पे जाना है मेरा, ये इल्म के कुछ इल्म नहीं है मुझको, क्या इल्म के खोना है कि पाना है मेरा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े फलसफे की बात 4 उर्दू के आसान मिसरों में कह दी। इस पाए की रुबाई हमारे पास नहीं है। एक मिसरा चलता है जो जबान ज़दे आम है, मालूम शुद कि हिच मालूम न शुद, इतना मालूम हुआ कि हमको कुछ भी मालूम नहीं हुआ। एक आन की दुनिया है फरेबी दुनिया, ये जो दुनिया है ये आनी फानी है और इसमें फरेब है, डिसिप्टिवनेस है, धोखा है। एक आन की दुनिया है फरेबी दुनिया, एक आन में है कैद ये सारी दुनिया, एक आन ही आरियत मिली है तुझको, ये भी जो गुजर गई तो गुजरी दुनिया। ऐ इंसान मत समझ 1000 साल जिंदा रहेगा तू, एक आन की दुनिया है, एक आन तुझे आरी रियायतन मिली है, आर्जी तौर पर मिली है, मत समझ। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा, सामान 100 बरस के हैं कल की खबर नहीं। ये बूदो नबूद क्या है किसको मालूम, औलिया पूरी चीजें औलिया की पढ़ रहा हूं। ये बूदो नबूद क्या है किसको मालूम, अफलाक की जो अदा है किसको मालूम,
سبراز ہیں کہکشاں کی گردش کے عظیم، خورشید میں کیا چھپا ہے کس کو معلوم. سائنٹسٹ ہیں، علوم جدید سے واقف ہیں، علوم قرآن اور علوم احادیث اور اسلامی تاریخ سے واقف ہیں. اولیاء شاعری کے منصب پر واقع ہیں، الفاظ کو کس طریقے سے مؤثر بنانا اور دل میں اتارنا آسان، ربائی آسان نہیں ہے کہنا، لیکن ربائی کو اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ شراب معرفت، شراب طہورہ، شراب فکری، قرآن مجید میں ایک آیت مسلسل آپ کو ملتی ہے، اکثرہم لا یعقلون. اکثر لوگ، اکثر یعنی کیا، 51% اینڈ مور، لا یعقلون، تعقل نہیں کرتے، دیوانے نہیں ہیں. ان دس ورلڈ اکثریت دیوانے نہیں ہے، لیکن پھول کو دیکھ کر اللہ کی ثنائی نہیں یاد کرتے، حسین چہرے کو دیکھ کر اس میں ایک مرتبہ، یہ آپ کو معلوم ہے کہ فارسی کے سب سے پہلے جو تصوف کے صوفی شاعر تھے وہ ابو الخیر تھے. وہ اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے ایک سوال، آغا در خوب رخاں چے بینی، ایک خوبصورت چہرے میں کیا دیکھا جائے؟ ابو الخیر جواب نہیں دیتے، سمجھتا ہے کہ شاید یہ بوڑھے ہیں، نہیں سن رہے ہیں، اونچا سنتے ہیں، چیخ کے کہتا ہے در خوب رخاں چے بینی، ایک خوبصورت چہرے میں آغا کیا دیکھا جائے؟ سر اٹھا کے ایک ہی حرف آگے بڑھاتے ہیں، تا چے بینی، کس قدر تو دیکھ سکتا ہے. اگر تو بلحوث ہے تو اس خوبصورت چہرے میں فقط ناک و نقشہ اور رنگ و رخسار و لب یہ چیزیں دیکھے گا، لیکن اگر تیری فکر میں گہرائی ہے، گہرائی ہے، تو اس میں تو معرفت کردگار دیکھے گا، تو اس میں حسن کردگار دیکھے گا، تو اس میں تجلیات کردگار دیکھے گا، تو اس میں تاثیرات معبود دیکھے گا، تو اس میں احسن التقویم دیکھے گا، تو اس میں خلیفہ فی الارض کی تمام شناختیں دیکھے گا. کتنا تو دیکھ سکتا ہے. فکر حرکت با قوت، وہ ذہن کی جتنی تیری فکر ہے اس سے دیکھے گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں، ساقی نے پلائی مجھے وہ بادا، ہر بھید نظر آتا ہے بالکل سادہ، ہر چیز ہے چند مرحلے مٹی کے، یہ خشت سر قم سر شہزادہ. ساقی نے پلائی ہے مجھے وہ بادا، وہ بادا کیا ہے، وہ شراب کیا ہے، وہ صحبہ کیا ہے، وہ شراب طہورہ ہے، وہ معرفت کی شراب ہے، سمجھنے کا انداز ہے. تو جب آپ نے معرفت پی لی، صوفیوں سے سوال کیا جاتا ہے، اللہ کو آپ اس آنکھ کی جو روشنی ہے جس کو ہم بصارت کہتے ہیں اس سے نہیں دیکھ سکتے. اللہ سائنس کی طریقوں سے دیکھا نہیں جاتا. جو روشنی آنکھ سے دیکھی جاتی ہے اس کو بصارت کہتے ہیں، اور جو چیز جو نظر دل کی ہوتی ہے اس کو بصیرت کہتے ہیں. دیکھیے، تصوف میں اخلاق اور اخلاص کی تربیت ہے. اخلاق وہ ہیں جو باہر اور بیرون ہے. میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، میں آپ کا ادب کر رہا ہوں، میں آپ سے کس طرح مل رہا ہوں، میں کیا لباس پہن رہا ہوں، تو ظاہری جتنی چیزیں ہیں وہ ہیں اخلاق. اور جو باطنی چیزیں ہیں جو آپ کے دل میں ہیں، ایک یتیم کو دیکھا آپ کا دل رو رہا ہے، ظلم کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، وہ ہے آپ کے اخلاص. صوفیز جو ہیں وہ جب تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ شراب معرفت پی نہ جائے. تو اللہ نے، ساقی یہاں پر اللہ ہے،
ساقی نے پلائی ہی مجھے وہ بادا، ہر بھید نظر آیا ہے بالکل سادہ. اب یہ جو راز اور رموز اور سیکرٹ تھے وہ سب میرے سامنے آ گئے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا دیگر دانائے راز آیت کے نائت، دوسرا پھر کیا کوئی اس طرح سے کوئی راز کو جاننے والا آئے گا یا نہیں آئے گا. ساقی نے پلائی ہے مجھے وہ بادا، ہر بھید نظر آتا ہے بالکل سادہ، ہر چیز ہے چند مرحلے مٹی کے. یہ زندگی کے مرحلے ہیں، یہ فکری، یہ ریاضت کے، یہ عبادت کے، یہ محنت کے کچھ مسئلے ہیں. یہ خشت، یہ اینٹ، سر خون، یہ سراہی کی گردن، سر شہزادہ. یہ کسی شہزادے کا سر تھا پہلے، شہزادہ تھا جس کے سر پر تاج تھا. وہ شہزادہ مر گیا اور جب وہ مٹی بن گیا تو اسی مٹی سے یہ اینٹ بنی ہے، اسی مٹی سے یہ سراہی کی آپ کی گردن بنی ہے. مٹی کا پیالہ ہے عجب اے ساقی، پیالے میں ہے دنیا طرب اے ساقی. یہ مٹی کا پیالہ بھی عجب پیالہ ہے میرے معبود، پیالے میں ہے دنیا طرب اے ساقی. یہ دنیا جو کہکشاں ہے، یہ جو کائنات ہے جس میں اتنی رنگینی، جس میں اتنی جذبہ، جس میں اتنی اپنے طرف کھینچنے کی قوت ہے، وہ عجیب چیز ہے. وہ شمع کی روشنی میں پینا میں ناب، یاد آتی ہے گزری ہوئی شب اے ساقی. تو کل رات جو میں مراقبے میں تھا، کل رات جو میں سما میں تھا، کل رات جو میں یاد خدا میں کھو گیا تھا، وہ جو آپ کے روشنی تھی، اس روشنی میں جو میں معرفت کی شراب پی رہا تھا. یہ سرو ہیں سب سرو خدا کی مٹی. آپ ایک حسین چہرے کو، ایک حسین جسم کو کہتے ہیں، اس کا بدن جو ہے ایک سرو کی طرح سے. سرو کیا ہے؟ وہ مخروطی درخت ہے جو باغ کی زینت ہے. تو یہ خوبصورت بدن، یہ سرو ہیں سب سرو خدا کی مٹی. یہ جو باغ میں جا کر تو سرو کا درخت دیکھ رہا ہے، یہ در حقیقت یہ سرو خدا تھے، یہ شمشاد بدن تھے جو زمین میں خاک ہو گئے، جس سے یہ جھاڑ پیدا ہوا ہے. یہ لالے ہیں سب لالے رخاں کی مٹی. یہ جو لالے کا پھول جو کھلا ہے، یہ در حقیقت یہ جو حسینائیں تھیں جن کے چہرے لال و رخاں کی طرح سے تھے، ان کی مٹی سے یہ بنے. یہ سبزہ ہے سب زہر وشاں کی مٹی. یہ جو ہریالی اگ رہی ہے، یہ جو ہے زہر وشاں کی جو ہے مٹی سے بنا ہے. جگنو ہے تمام سیم براں کی مٹی. اور یہ جگنو جو آپ کے جو ہے فضا میں چہک رہے ہیں، یہ جو جگنو جو فضا میں آپ کے چمک رہے ہیں، یہ چمک ان کی کیا ہے؟ یہ سیمے برا گورے بدنوں کی آپ کے جو ہے مٹی سے بنے. 4 مصرے بتانے کی کوشش یہ ہے کہ دیکھو یہ سب عارضی ہے. یہ ساغر و کوزہ و صبو اے ساقی، یہ سارے ہیں مٹی کی نمو اے ساقی. ایک روز ہمیں انہی میں آنا ہوگا، ایک روز ہمیں انہی میں آنا ہوگا، اس میں نہیں شک کی گفتگو اے ساقی. سادے الفاظوں میں بہت اہم مسئلے کو پیش کر رہے ہیں. مٹی کا بنا ہوا لب احمر ہے. یہ جو حسینہ کا جو ہونٹ ہے یمنی ریڈ لپ، یہ مٹی سے بنا ہے. مٹی کی بناوٹ آنکھ کا گوہر ہے. یہ جو خوبصورت آنکھ ہے یہ مٹی کی وجہ سے بنا ہے. مٹی کے بنے ہوئے ہیں سب ٹوٹیں گے. وہ کوزہ ہے، وہ کمار، وہ ساغر ہے، یہ سب مٹی کے بنے ہوئے ہیں. وہ کمار جو کوزہ بنا رہا ہے، وہ چاک پر جو کوزہ جو بن رہا ہے، یہ سب ٹوٹیں گے، یہ سب فنا ہوں گے. تو آپ دیکھیں، دنیا تو یہ کہتی ہے کہ مستی ہے شراب، شراب سے استفادہ کیا ہے. شراب یہاں پر معنی آپ کے جو ہے طہورہ ہے. شراب کے معنی یہاں پر ارغوانی شراب نہیں ہے. دنیا کہتی ہے بھائی یہ صوفیوں کا یہ نشہ ہے، یہ اللہ اللہ کہنا. دنیا تو یہ کہتی ہے کہ مستی ہے شراب، لیکن
میں یہ کہتا ہوں کہ ہستی ہے شراب، لیکن بابا اولیاء کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شراب معرفت زندگی ہے، اس کے بغیر جینا حرام ہے، اس کے بغیر جینا آپ کے جو ہے مردگی ہے۔ جنت کے معاوضے میں مل جاتی ہے، ان داموں تو مہنگی نہیں سستی ہے شراب۔ یعنی شراب معرفت پیو تو جنت بھی مل جاتی ہے، کتنے آسانی سے تمہیں مل جائیں گے۔ اس بات پر سب غور کریں گے شاید۔ مسلسل رباعیات پڑھ رہا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں ڈیٹیل میں جاتا تو ہر رباعی کے بارے میں بہت کچھ کہتا۔ اس کی ادبیات، اس کے محاسن، اس میں آپ کے جو تشبیہات ہیں، اس میں جو تصرفات ہیں، اس میں جو استعارات ہیں، اس میں جو علامات اور اشارات ہیں، اس میں جو صنائع آپ کے لفظی اور معنوی ہیں، اس میں جو محاورے اور روزمرہ ہیں، اس میں یہ سب کو میں الگ رکھ رہا ہوں، وقت ہی نہیں ہے۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ رباعیات تراشے ہوئے ہیرے ہیں۔ اس بات پر سب غور کریں گے شاید۔ ایک اور چیز آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کتنی آپ کے رباعیات میں نغمگی ہے۔ What a organic rhythm here۔ لفظوں کو جو مصروں میں پرو دیتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہر لفظ خود ایک آرگینک ریدھم رکھتا ہے، پھر اس کے ساتھ سے جو آپ کے جو مصرع ہوتا ہے اس میں ایک قسم کی لہر ہوتی ہے نغمگی کی، ان سب کو جوڑ دیتے ہیں اولیاء اور تکرار کرتے ہیں ایک لفظ کی۔ بعض وقت تو ایک ہی لفظ سے پورا مطلب بدل دیتے ہیں۔ اس بات پر سب غور کریں گے شاید، آہیں بھی وہ دو چار بھریں گے شاید، ہے ایک ہی بات اس میں پانی ہو کہ میں، پانی ہو کہ شراب، میں کیا ہے؟ شراب ہے ایک ہی بات اس میں پانی ہو کہ میں، ہم ٹوٹ کے ساغر ہی بنیں گے شاید، ہماری مٹی سے ساغر ہی بنیں گے۔ میں صرف وہی رباعیات پیش کر رہا ہوں جس میں صراحی کا ذکر ہے، جس میں ساغر کا ذکر ہے، جس میں مے خانے کا ذکر ہے، جس میں مے کا ذکر ہے، جس میں پینے کا ذکر ہے، جس میں پلانے کا ذکر ہے۔ یہ حال نہیں تجھ پہ نمایاں ساقی، یہ حال نہیں تجھ پہ نمایاں ساقی، گر غور جو مٹی میں ہے پنہا ساقی، کر غور جو مٹی میں ہے پنہا ساقی۔ تو مٹی کو دیکھا ہی نہیں، تو اگر مٹی کو اگر کمپلیٹ طریقے سے دیکھے گا، غور کر کے دیکھے گا، کوزہ ہو، پیالہ ہو، سبو ہو کہ خم ہو، ساغر ہو یا سرائی ہو یا کوزہ ہو یا پیالہ ہو، ہے ٹوٹ کے بننا انہیں انسان ساقی۔ یہ سب ٹوٹ کے انسان بننے والے ہیں، انہی سے آپ کے انسان بنے گا۔ آپ نے دیکھا، میں نے ایک رباعی مولانا روم کی پڑھی تھی کہ تو اگر مشرک ہے، تو اگر آتش پرست ہے، تو اگر بت پرست ہے، پلٹ کر آ ہمارے پاس، کیونکہ ہماری درگاہ میں ہر ایک قبول ہے۔ 100 بار کر توبہ شکستی باز آ، تو نے اگر 100 بار بھی توبہ توڑی ہے آ جا۔ بابا کہتے ہیں تاچند کلیسا و کنشت و محراب، کب تک یہ بات کرتے رہے ہیں ہم مسجد کی، چرچ کی اور مندر کی۔ تاچند کلیسا و کنشت و محراب، تاچند یہ واس کے جہنم کا عذاب، اور کب تک یہ ملا ہم کو ڈراتے رہے کہ تم لوگ جو ہے دوزخ میں ڈالو جاؤ گے، تو جو ہے جل کے جو ہے ایندھن بنو گے، فلاں بنو گے۔ اے کاش جہاں پہ آج روشنی ہوتی، استاد ازل نے کل جو لکھی تھی کتاب، وہ قرآن مجید، یہ جو کائنات کی کتاب ہے، یہ جو پھول کھلتا ہے، یہ جو فروٹ بنتا ہے، یہ جو آپ کے خوبصورت چہرہ زمین میں آپ کے دفن ہوتا ہے، یہ سب جو ازل سے کتاب میں لکھا گیا ہے، جس کا ذکر خود قرآن مجید میں آیا ہے، کاش کہ اس کی روشنی پھیلتی۔ مجھ پہ عجب احسان کیا ساقی نے، دی میری بصارت کو جلا ساقی نے،
جس جرے میں تعرش نظر آتا ہے وہ جرہ شراب کا دیا ساقی نے، کب تک پڑھتا رہوں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 190 سے زیادہ رباعیات، 60 سے زیادہ آپ کے ایک ہی مضمون میں رباعیات، عمدہ زبان، سلیس اور سادگی، الفاظ کا رچاؤ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ عمدہ رباعیات بابا اولیاء کے ہمارے درمیان ایک تحفے سے کم نہیں ہے۔ تو چاہیے یہ کہ میں اپنے جملوں کو 1 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، پڑھا جائے، ان تعلیمات کو عام کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ ہمارے ادب میں ایسی چیزیں موجود ہیں، یہ رخ جانا کو دکھایا جائے، دنیا میں پیش کیا جائے کہ سوائے محبت کے اس دین میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ تفرقہ ڈالتے ہیں ان کو سکھایا جائے کہ وہ بھی مٹی سے بنے ہیں، اسی مٹی سے جو اس مٹی میں فنا ہونے والے ہیں۔ 190 کے قریب کی رباعیات ہیں، میں 7 یا 8 یا 10 رباعیات سے زیادہ پیش نہیں کر سکا۔ وقت ملے گا تو پھر کبھی بات کروں گا۔ بہرحال اگر ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ دریا کا شیرین پانی پوری طریقے سے سینچا نہ جائے، کم از کم اپنی سراہی اور اپنے ساغر میں اتنا تو کھینچا جائے کہ کچھ ہماری پیاس بجھ سکے، شاید اس کی میں نے آج کوشش کی ہے۔ آپ سب سلامت رہیں، بس اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں اور اتنے کم وقت میں اتنے وسیع موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کی۔ ہمارا تو دل چاہ رہا ہے کہ ہم اور سنتے رہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی کمی ہے اور آپ کی اور مصروفیات بھی ہیں، لیکن اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے اور وقتاً و فوقتاً آپ سے درخواست کرتے رہیں گے۔ آپ نے ہمیشہ ہماری درخواست کو قبول کیا اور اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کر جو ہے ان رباعیات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میرا خیال ہے کہ ایک جوہر شناس ہی جو ہے وہ ان کسی جوہر کو سمجھ سکتا ہے، ایک شاعر اور ادیب ہی ان رباعیات کو سمجھ سکتا ہے۔ ہم تو شاید عقیدت میں اور وہ اس طرح نہیں اس کو لیتے، لیکن ایک شاعر اور ایک ادیب اور ایک محقق جس طرح اس کو دیکھتا ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اس حوالے سے اب ہم جو ہے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو چیٹ باکس میں سہیل اختر بھائی نے، آپ انمیوٹ کر کے ڈائریکٹ تقی عابدی صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں سہیل بھائی، اگر آپ ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو آپ نے کی رباعیات کے حوالے سے اور ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ شراب طہورہ سے متعلق یہ کویشچن ہے میرا کہ آپ کی گفتگو میں جو شراب طہورہ کو آپ نے استعمال کیا، کہ اس کا مطلب روحانیت کے حوالے سے، روحانی ترقی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے، شراب طہورہ وہ شراب ہے جو جنت میں جنتیوں کو دی جائے گی۔ شراب طہورہ وہ شراب ہے جو ایک شرب ہے، ایک یعنی ہمارے جو تلمیحات ہیں اسلامی، اس میں شراب طہورہ یعنی ایسی شراب جس کے پینے سے ہمارے طبقات، آپ کے جو ہے طبق روشن ہو جائیں۔ ہم کو جو ہے تو جنت میں جنتیوں کو جو شراب دی جائے گی، جو اس کے نشے سے مدہوش رہیں گے، اس کو آپ کے جو ہے شراب طہورہ کہا جاتا ہے۔ ہماری جو شراب یہاں پر ہے، جس کو آپ کے اسلام نے آپ کے ناجائز قرار دیا، حرام قرار دیا، وہ شراب ارغوانی ہے۔ وہ تصوف میں اور ہماری بہت سی آپ کے اسلامک لٹریچر میں شراب طہورہ کا یعنی پاک شراب، جیسا میں نے ایک مصرع اپنا پڑھا تھا
کہ جس کا نہ پینا حرام ہے. تو شراب ارغوانی کا پینا حرام ہے اور شراب طہورہ کا نہ پینا آپ کے حرام ہے. یہ پرانی اصطلاح ہے جو تصوف سے ہمیں ملی ہے، لیکن بہت عام ہے طہورہ، اور یہ وہی شراب ہے جو آپ کے جنت میں بھی ہم کو ایز اے مشروب ملے گی. روح افزا ہے یہ آپ کے، جو اس کو شراب طہورہ کہتے ہیں، جس سے بابا نے پورے آپ کے جو ہے گفتگو جو کی ہے. اور جو ساغر اور خم اور یہ چیزیں بنائی ہیں وہ بھی اسی شراب کے پینے کے لیے آپ کے جو ہے بنائی ہے. جی جی ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ویسے تو اپنے اس لیکچر میں کافی حد تک اس کو ایکسپلین کر دیا ہے، لیکن میں تھوڑا سا اور مزید جاننا چاہوں گا کہ جو سیر کا جیسے ذکر کیا، جیسے ٹاپک تھا، اس جی حوالے سے بتائیے کہ سیر سے کیا مراد ہے؟ سیر اور سلوک جو ہیں آپ کے یہ تصوفی جو ہیں فکری وہ ہیں، یعنی کسی سیرت پر عمل کرنا. یعنی تصوف جو جتنی بھی گفتگو میں نے کی وہ سیر اور سلوک کی تھی، یعنی اپنے آپ کو جو ہے اپنے نفس امارہ کو مارنا، اپنے نفس آپ کے پاکیزگی کی تربیت، اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں اخلاق کی تربیت، اور یعنی طریقہ جز خدمت خلق نیز، لوگوں کی جو ہے خدمت کرنا. تو سلوک جو ہے وہ ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں میرا سلوک یہ ہے، یعنی میں آپ سے کیا اخلاق پیش کروں گا. یعنی ایک صوفی جو ہے، ایک اچھا انسان دوسرے انسان کا یعنی مقام انسان، حقوق انسان، احترام انسان، عظمت انسان، اس کو جو شخص جانتا ہے وہ عمدہ سلوک کر سکتا ہے، اسلامی سلوک کر سکتا ہے. یعنی چلے جو راہ تو چونٹی کو بھی بچا کے چلے. یعنی چونٹی یہاں پر استعارے کے طور پر استعمال کی گئی ہے. ایک چھوٹا سا چھوٹا، ایک معمولی سے معمولی، ایک آپ کے نادار سے نادار شخص بھی ہے تو اس کو احترام سے بات کرو، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، تم بھی بندے ہو، وہ بھی مٹی سے بنا ہے، تم بھی مٹی سے بنا ہے. تو اس کو کہتے ہیں سلوک. اور سیر جو ہے ان چیزوں پر چلنے کا نام سیر ہے، یعنی سیرت سے. تو سیر جو ہے آپ کے یوں ہے کہ جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ ایک اللہ اس شخص کو بہتر جانتا ہے جو آپ کے سخاوت بھی رکھے، شفقت بھی رکھے اور تواضع بھی رکھے، جو دلوں کو تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی. اللہ نے انسان کو بھیجا ہے، پیغمبروں کو بھیجا ہے کہ جا کر رسولوں کو بھیجا ہے کہ لوگوں کو جوڑو، لوگوں کے دلوں کو جوڑو، نہ ہی کو ان کو توڑو. تو وصل کرنا ہے ہم کو، فصل نہیں کرنا ہے. تو سیر و سلوک جو ہے تصوف کے وہ منازل ہیں جس میں ایک آپ کے صوفی جو ہے وہ سب اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر بندوں کی خدمت میں اپنے آپ کو پوری طریقے سے یعنی فنا کر دیتا ہے. تو جب وہ آپ کی خدمت میں فنا کر دے گا، عشق خدا میں اپنے آپ کو فنا کر دے گا، عشق اللہ میں فنا کر دے گا، تو اس کو اللہ کی ذات میں جو ہے بقا حاصل ہوگا. تو اسی کو سیر و سلوک کہتے ہیں، جو ان تمام آپ کے جو ہے گفتار میں اور جو چیزیں بیان کی گئی ہیں آپ کے جو ہے اولیاء نے، اس میں شامل ہے. تو تصوف کی منزلیں ہیں، تصوف کے راستے ہیں، تصوف کا برتاؤ ہے، تصوف کا تفکر ہے، تصوف کا عمل ہے، جس سب کو آپ کے جو ہے سیر و سلوک میں شامل ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا. کامران عالم نے جو ہینڈ ریز کیا ہے، تو وہ اگر سوال کرنا چاہیں تو جی انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگین اٹ واز پلیجر ہیونگ یو ہیئر. بہت تفصیل سے آپ نے آج ڈسکس کیا. میرے ذہن میں جب آپ رباعیات پڑھ رہے تھے اور مختلف کلام آپ پڑھ رہے تھے، تو ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ جو شعراء حضرات ہوتے ہیں، یا میں بات کر رہا ہوں اسپیسیفکلی جو عشق حقیقی کے جن کا موضوع ہے، جن کی تلاش ہے، وہ جب کلام لکھتے ہیں بحیثیت شاعر آپ خود بھی، کیونکہ تو وہ کیفیات جو ہیں وہ
کیسے ان کو لفظوں میں ڈھالتے ہیں جو لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ مشاہدہ ہے جس کو وہ بیان کر رہے ہیں. تو وہ یہ کس طرح کا فیز ہوتا ہے جس سے وہ جو مشاہدہ ہے وہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ وہ ظاہر ہوتا ہے؟ تو اس کیفیت کو تھوڑا سا اگر آپ وہ بیان کر سکیں، کیونکہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بڑی جو ہے وہ سوچ بچار کرنی پڑتی ہے. یعنی میں ایک کام کر رہا ہوں تو میں اس کو لکھتا ہوں، پھر دوبارہ دیکھتا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں، پھر اس کو کرتا ہوں، مگر یہ کچھ ایسا کام نہیں لگتا. تو جی ہاں، بہت عمدہ سوال ہے کامران صاحب. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کا جو شعور ہے، دیکھیے انسان تمام حیوانوں سے اس وجہ سے آپ کے جو ہے اشرف المخلوقات ہوا ہے، نہ اس وجہ سے کہ وہ طاقتور ہے. ہماری طاقت کچھ بھی نہیں ہے شیر کے سامنے، ہاتھی کے سامنے. ہماری جو ہے بینائی کچھ بھی نہیں ہے ایک آپ کے ولچر کے سامنے یا ایک عقاب کے سامنے جو ہرے گھاس میں ہرے ٹڈے کو دیکھ سکتا ہے. تو ہم انسانی قوا جو ہے، انسان سب سے قوی اس وجہ سے ہے کہ شعور کی وجہ سے، کانشیس کی وجہ سے، جو ہم کل کا سوچ سکتے ہیں، ہم اپنے دفاع کے لیے باتیں کر سکتے ہیں، ہم فقیر کو آپ کے پیسے بھی دے سکتے ہیں، ثواب کما سکتے ہیں، اور کسی یتیم کا مال ہڑپ کر کر عذاب بھی لے سکتے ہیں. کیونکہ انسان جو ہے 3 چیزیں رکھتا ہے جو حیوان نہیں رکھتا. ایک یہ ہے کہ وہ مختار اور مجبور کے درمیانی کیفیت ہے. آل اینیملز آل آپ کمپیوٹرائز، جتنے بھی آپ کے جو ہے پہاڑ ہیں وہ مجبور ہیں، ہل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، جمادات ہیں. نباتات اسی طرح سے، حیوانات اسی طرح سے. انسان آپ کے جو ہے مجبور اور مختار کی درمیانی کیفیت ہے. دوسری چیز یہ ہے انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، یعنی وہ اسی وجہ سے شعور. تو شاعری کا جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ شعر جو ہے کس طریقے سے یہ مطالب کو شاعر اپنے الفاظوں میں بیان کیا کر سکتا ہے، تو پہلی چیز عرض کروں کہ الفاظ محدود ہیں اور خیال جو ہے لامحدود ہے. لیکن ہمارے پاس کانشیسنس کی 3 حصے ہیں. ایک انکانشیس ہے، ایک سب کانشیس ہے، اور ایک کانشیس ہے. یعنی شعور، تحت شعور، لاشعور. تو لاشعور جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا یونیورس ہے، جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف آپ کے شعور ہے. یعنی this is just 1% or less than 1%. لیکن there is a black matter which is unconscious. وہ black matter جو ہے، تو خیال جو ہے شاعری کا black matter سے نکلتا ہے جو بہت بڑا خزانہ ہے. جیسے یہ کہکشاں روزانہ بن رہے ہیں on orbits, thousands of systems are coming in existence because there is a lot of آپ کے جو ہے this is called black matter. بلیک میٹر کی جو ہے بعض ایسے آفتاب اور ایسے سن ہیں، سولار سسٹم ایسے ہیں جن کی روشنی ابھی تک ہم تک پہنچی نہیں ہے. تو خیال جو ہے وہ رہتا ہے انکانشیس ایریا میں. تو جب وہ اوپر آتا ہے وی ڈونٹ نو ہاؤ، تو جیسے ہی وہ ایک آپ کے اپنی فضا کو چھوڑ کر سب کانشیس میں آتا ہے تو ایک دم وہ جو شاعر ہوتا ہے اس کو ایک پرندہ اڑتا ہوا خیال کا معلوم ہوتا ہے. اور وہ خیال کیونکہ لفظ کا کے کپڑے پہن کر آتا ہے، جسم لے کے آتا ہے. خیال کبھی بغیر الفاظ کے جسم کے نہیں آتا، تو ایک خیال آتا ہے. وہ پرندہ جیسے ہی سب کانشیس ایریا میں آتا ہے شاعر اس کو کیچ کرتا ہے فوراً، اور اس کو کانشیس کی مدد سے ریفائنڈ کر کے شعر کی شکل میں لگا کر وہ آپ کو جو ہے کاغذ پہ لکھ دیتا ہے. تو خیال کا جو سینٹر ہے وہ انکانشیس ایریا میں ہے. when it reaches to subconscious level، جب وہاں پر آتا ہے تو وہ الفاظ کا جسم لے کر آتا ہے اور پھر کانشیس اور انکانشیس کی مدد سے یہ شعر بن جاتا ہے. تو الہامی کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں شاعر الہامی، یعنی فطری شاعر. ای سعادت بزور بازو نیست and that cannot be achieved
unless you have that perfection to understand کہ وہ کون سا خیال ہے جو سب کانشیس فضا میں اڑ رہا ہے، فوراً اس کو کیچ کرتا ہے. تو اس سے کمپلیکیٹڈ بات ہے، میں الفاظوں میں شاید سمجھا نہ سکوں، لیکن یہ ہے کہ ایک الہامی کیفیت ہے جس کو شاعر ہی پوری طریقے سے درک کر سکتا ہے، اور جو کچھ بھی اس کے پاس ذخیرہ ہے الفاظ کا اس میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جس کے پاس آپ کے جو ہے یہ قوت ہو اور جس کے پاس پھر زبان کے الفاظ کا ذخیرہ زیادہ ہو تو اس کی شاعری بھی بڑھیا اور اچھی ہو جائے گی. اور اسی وجہ سے شاعروں میں بھی معیارات ہیں، ویل سیٹ ایسی کہہ لیا یا عمدہ ترین موجز بیانی کہی، یہ بات ہے. تو مجھے پریپئر ہونا ہے ایک دوسرے اس کے لیے، ایک زوم کے لیے. تو اگر میں آپ سے مرخص ہو سکوں تو اگر آپ اجازت مجھے دیں، اگر نہیں تو میں بیٹھتا ہوں آپ کے جیسے آپ. نہیں، جیسے آپ کی مرضی، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم یہ پروگرام ابھی جاری رکھتے ہیں. اور آپ ضرور جاری رکھیے، آپ ضرور جاری رکھیے. میں انشاءاللہ جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں، بہرحال ممنون ہوں آپ سب کا. اور کچھ گفتگو آپ کے جو ہے اس موضوع پر ہو گئی جس کی وجہ سے اچھی بات. میں یہاں پہ جو ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کا یہ چوتھا پروگرام ہے ہمارے ساتھ. اس سے پہلے بھی قلندر بابا اولیاء کی رباعیات پر، آفاقی قدریں اور بابا تاج الدین ناگپوری کے عرس پر، اور اس کے علاوہ ایک اور پروگرام وہ کر چکے ہیں. تو ہم چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ آپ اپنے جو ہے انتہائی قیمتی وقت میں سے جو ہے تھوڑا وقت جو ہے وہ ہمارے لیے نکالتے رہیں. میں ہمیشہ حاضر ہوں آپ کے جو ہے انشاءاللہ. ابھی رباعیات پر بہت کچھ بات باقی ہے. اور آپ کے جو ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک دریا ہے جو بہ رہا ہے، جب بھی آپ اس میں پاؤں ڈالیں نیا پانی ملے گا آپ کو. اور اتنے علم کی جو ہے باتیں ہوئی ہیں، اور قلندر بابا اولیاء کی اور باتیں ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. سلمان بھائی، سلمان بھائی اگر آپ کی اجازت تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تقی صاحب کا. جی بہت ہی زبردست پروگرام تھا، اور آپ ہمیشہ آتے ہیں. آپ کی شفقت ہم لوگوں کے لیے جو ہے بہت باعث احترام ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا اور مراقبہ کینیڈا کا کہ اس طرح کے پروگرام منعقد کرنا، کہ جو چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، قلندر بابا کی رباعیات جو ہم کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن جو ان کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں اس کو باہر لے کے آنے کے لیے، اس کو ہمیں سمجھانے کے لیے اس کا بہت بہت شکریہ. بہت عمدہ، آپ کا ممنون ہوں، بہت شکریہ. جی یہ فضل الرحمان تھے امریکہ میں عظیمیہ فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ. اور ڈاکٹر صاحب ایک منٹ میں آپ سے کہوں گا کہ جو یہاں نگران مراقبہ ہال کینیڈا ہیں رشیدہ جیلانی صاحبہ، وہ اگر لائن پر ہیں، وہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو. نہیں شکریہ، کیا میں ان کا شکریہ ادا کروں گا آپ کے کہ آپ لوگ کر رہے ہیں یہ کام. آپ کے شکریہ میرا کام ہے. جی چلیں، بہت شکریہ. بہت شکریہ، ممنون آپ کا. بہت شکریہ. آپ جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں، جیلانی صاحبہ کا جو ہے بہت بہت شکریہ. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے یہ روشنی ہے، اور اس روشنی کو ان تاریکیوں کے دور میں پھیلانا بہت ضروری ہے. میں جیسا عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت آپ کے یہ جو مذہب کو بدنام کیا جا رہا ہے دہشت گردی وغیرہ سے، تو اگر اس کو کسی طریقے سے ہم اخلاص اور اخلاق اور بھائی چارگی اور محبت اور سچ وہ ہے، تو پھر آپ کے یہی تصوف اور یہی مرثیے اور یہی آپ کے اسلامی شاعری کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یہ میں عرض کر رہا ہوں. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ. علیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام تھا. بہت اچھی طرح آپ نے قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات کو ایکسپلین کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر جو وہ رباعیات میں میسیجز کو سمجھ کے عمل کر سکے، اور آگے عمل کے ساتھ تو لوگوں کو آگے سمجھا سکے. یہی دعا. بہت بہت شکریہ. بہت عمدہ محترمہ، بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ. اور ہم سب کو جو ہے آپ کے روشنی پھیلانے کی کوشش کریں گے، آپ کے جو ہے محبت سے دل جوڑنے کی کوشش کریں گے. اور آپ کے دنیا اس وقت تفریقہ انداز ہے. ان تفریقہ اندازوں سے آپ کے جو ہے تنہا چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو یہ ذخیرے ہیں، یہ نور کی جو روشنی ہے، کیونکہ جب یہ نور پھیلے گا تو خود بخود ان تعلیمات کا یہ جو اندھیرا ہے، جو دہشت گردی اور آپ کے جہالت کی وجہ سے ہے،
وہ سب دور ہو جائے گا انشاءاللہ. کام کرتے رہیں گے ضرور. بہت شکریہ آپ کا، جو بہت شکریہ، ممنون. So just give me 1 second. You can introduce yourself, Jamshir. Okay, so yeah, I'm going to share it in a second. So there we go. So I'm a student at the University of Waterloo, and I'm currently doing business and political science at the university. I'm also a student journalist, and in my free time, I'm a photographer. So today, I'm going to do a brief introduction to the Azimi Sufi order, or Silsila Azimia. And in this topic, I'm going to be talking about some of the aims and objectives of the Silsila, an introduction to the Silsila, some of the services that we offer. I'm also going to talk about Huzur Khwaja Shamsuddin Azimi Sahab and Huzur Qalandar Baba Aulia. So just to get started, let me introduce you to Hazrat Khwaja Shamsuddin Azimi Sahab, who is an internationally reputable spiritual scholar. He is the head or Khanwada of the Azimi Sufi order. He was born on October 17th, 1927 in Saharanpur, India, and his lineage can be traced back to Hazrat Ayub Ansari Raziyallahu Ta'ala Anhu, who was the famous host of the Prophet when he came to Medina. Mr. Azimi Sahab is a spiritual student of Huzur Qalandar Baba Aulia, who I will talk about in a bit. And as a result of his hard work, today Azimia Sufi order is well known across the world. Mr. Azimi Sahab has authored many books on spirituality, color therapy, parapsychology, and is a columnist in well-known newspapers in Pakistan. Some of the services that are provided through the foundation are the Barkhia Memorial Hospital, which is a hospital in Pakistan that offers free healthcare services and treatments. The Qalandar Shore Academy, which was established for the purposes of teaching and training of spiritual sciences, and has been set up as an educational system, which has a syllabus that is both grounded in theory and practical application. There's also the Qalandar Shore School, which provides modern educational facilities in Pakistan. And there is the Bahauddin Zakriya University, in which Mr. Azimi Saab's book is included in the syllabus for a master's in Islamic studies. So some of the services that are offered at the Silsila include color therapy, meditation, dream interpretation, services relating to psychology, spiritual healing, and a worldwide phone service as well. So just to add in a few numbers here as well, there's over 70 Muraqabah halls or meditation centers established worldwide in countries like Canada, the United States, UK, Russia, Denmark, Scotland, Netherlands, Pakistan, and the UAE. There are over 90 spiritual libraries worldwide. Mr. Azimi Saab has authored over 80 booklets and 29 books on spiritualism, parapsychology, telepathy, meditation, and color therapy, which have also been translated into many of the world's languages. The Silsila also runs the Qalandar Shore, which is a monthly digest that talks about topics on science, spirituality, literature, social sciences, the laws of creation, Quranic interpretation, and spiritual healing. And the first edition of this monthly digest was established in May 2013, and the digest is released in both English and Urdu. So now let's talk about Huzur Qalandar Baba Aulia. Huzur Qalandar Baba Aulia is a Sufi saint who was born in 1898 in Khwarja in India. His birth name was Muhammad Azim, which was given to him by his parents. And since he was a poet, so his pen name was Barkhia. His spiritual title is Qalandar Baba Aulia, and Hassan Okra was the title given to him by the Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. His lineage is also connected back to Hazrat Imam Hassan Askari, Rizalta Anho, and he was the spirit, and
And he was a spiritual teacher to Mr. Azimi Saab for over 16 years. He wrote these books. He wrote various books to call people towards the path of Allah and to bring people the spiritual knowledge. So some of those books are Rubayat-e Qalandar Baba Aulia, Loho Kalam, Taskira Tajuddin Baba Aulia, and the Rohani Digest, which was originally established under Huzur Qalandar Baba Aulia, but is now carried forward by Mr. Azimi Saab. So Huzur Qalandar Baba Aulia, let's talk a little bit about his youth and childhood. So as a child and in his youth, he was simple by nature and well-mannered. He would never pick fights with anybody. He was always very caring of other people, and he would help others more than their expectations. He was also a master of chess. He knew more than 400 moves in the game. His elementary education he got from Bulandshahr, so somewhere in the city, and his post-secondary education he gained at Aligarh University. That's where he got his admission. So after he was admitted into the university, he developed an inclination towards Sufism, more so than before, and he would spend a lot of his time at Hazrat Maulana Qabli Rahmatullah Alayhi's Mazar. And from there on, he also became a spiritual student to his grandfather, Hazrat Nana Tajuddin Nagpuri Rahmatullah Alayh. And he gained spiritual knowledge from Hazrat Nana Tajuddin Nagpuri Rahmatullah Alayh for 9 years. So one thing that's very important to note is that Huzur Qalandar Baba Aulia is actually the founder of Silsila Azimia. He did this with the permissions and the blessings of the Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and the Silsila was founded on July 1960. After his Visal in 1979, through the instruction of through the instruction of the Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Huzur Qalandar Baba Aulia then took Mr. Azimi Saab as a student and transferred to him spiritual knowledge. From then on, Huzur Qalandar Baba Aulia chose Mr. Azimi Saab as a student and leader of the Silsila. His Urs is celebrated every January on January the 27th. So an introduction to the Silsila and some of the teachings that we have here. So the Silsila is basically a method of delivering spiritual knowledge in the scientific world of today. And unlike the traditional methods of obtaining spiritual knowledge, Silsila Azimia offers simple exercises such as meditation, which are based on the practices of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, those that he performed in the cave Hira. And the Silsila's main objective is to connect us to our purpose of life, which is to become aware of oneself, achieve spiritual knowledge, and grow closer to the Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. The Silsila has 6 main objectives. These include 1, serving your religion; 2, sincerely following the teachings of the Prophet Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam; 3, serving the creatures of Allah; 4, encouraging people to gain spiritual, religious, and scientific knowledge; 5, developing a spiritual way of thinking; and 6, understanding that all humans are a brotherhood and we should not discriminate, and instead we should love one another. Finally, some of the events that we have here, like I mentioned before, we have an Urs program that's coming up for Huzur Qalandar Baba Aulia. We also have an Adam Day program, which is celebrated on August 10th. And this program is to commemorate our forefather, Hazrat Adam alayhi salam. And the purpose is to sort of understand that we're all sort of children of Hazrat Adam alayhi salam. In that way, we're all brothers and sisters, and that we should live in a unity of diversity and also the message of Islam. So thank you. That is the briefing of my presentation. So today we covered a little history of Huzur Qalandar Baba Aulia, Mr. Azimi Saab, some of the services that the Silsila offers, the teachings of the Silsila, and some of the events that the Silsila offers as well. So thank you.